अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की नई कहानी केस। और कहानी सुनने से पहले आप लोग लाइक करिए, बाकी सारी बातें कहानी ख़त्म होने के बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, पुरजोश दलीलों की वाली कहानी, जो मिर्ज़ा अमजद बेग साहब का ख़ासा है। तो सुनते हैं उनकी सारी दलीलें और मज़े लेते हैं। ये केस शुरू तो कहीं और से हुआ था, लेकिन जल्द ही उसने रुख बदला और किसी दूसरी सिमत को निकल गया। और इसमें उलझन या अचंभे की कोई बात नहीं। कानूनी मामलात में बसा औक़ात ऐसा हो जाता है और उसे तरीके और सलीके से संभालना पड़ता है। वो माह अगस्त का आखिरी अशरा था। जहाँ तक मुझे याद है 20 या 21 तारीख रही होगी। मैं हस्बे मामूल अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और बाहर मौसम बरसात अपना काम जारी रखे हुए था। इस साल कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई थी और ये सिलसिला सावन ख़त्म हो जाने के बाद भी जारी था। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर अपनी सेक्रेटरी से रब्ता किया। लुत्फ़िया, उसके हेलो कहने के जवाब में मैंने पूछा, इंतज़ार गाह का क्या अहवाल है? ठंडा ठार सर जी, उसने बताया। वेटिंग रूम खाली पड़ा है। लगता है बारिश ने हमारे क्लाइंट्स को इधर आने से रोक रखा है। लुत्फ़िया की हिस्से मिज़ा बहुत अच्छी थी और उसका अदबी ज़ौक़ भी कमाल का था। उससे गुफ्तगू करके मज़ा आ जाता था। हमारे दरमियान लतीफ़ मज़ाक का सिलसिला चलता रहा। मैंने उसकी बात के जवाब में कहा, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि इस बारिश ने हमारे क्लाइंट को रोक लिया है और हमारे कारोबार के पेट पर लात मार रखी है, तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि आखिर वो हमसे क्या चाहती है। वो क्या चाहती है सर? हम ऑफिस बंद करके अपने घरों को जाएं और बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ठीक है, आज बारिश की ही मान लेते हैं, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। अपनी चीज़ों को समेट लें, हम 15 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। ओके सर, वो खुशदिली से बोली। मैंने कहा, मुझे बिजनेस रोड से पकौड़े और समोसे और जलेबी लेना है। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सर, उसने तशक्कुराना लहजे में कहा। लुत्फ़िया शरीफ की रिहाइश फ्रेयर मार्केट के इलाके में थी। उसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। वो अपने बाप शरीफुद्दीन के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। शरीफुद्दीन शाम के एक अखबार में काम करता था। 3 साल पहले लुत्फ़िया की शादी इलियास नामी एक शख्स से हुई थी और उन दोनों के मिजाज और फितरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लुत्फ़िया ने 1 साल तक उस तफावत को पाटने की अपनी सी कोशिश करके देख ली, लेकिन वो इलियास की जहालत और उजटपन में सरमुँह भी तब्दीली लाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। 2 साल पहले लुत्फ़िया ने उस जांगलूस से तलाक हासिल कर ली थी। लुत्फ़िया शरीफ का ज़ेरे नज़र कहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर वो मेरे स्टाफ का हिस्सा है, लिहाजा उसकी खैरख्वाही मुझ पर लाजिम है। यहाँ पर लुत्फ़िया का मुख्तसर ज़िक्र करने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि आपकी नज़र में उस तालीम याफ्ता और ख़ूबसूरत खातून के लिए कोई मुनासिब रिश्ता हो तो ज़रूर बताएं। मैंने अपना ब्रीफकेस पैक किया और इंटरकॉम की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी जानिब लुत्फ़िया थी। मेरे मुँह से बेसाख्ता निकला, अब क्या हुआ? सर, एक क्लाइंट है, लुत्फ़िया ने बताया। हैदराबाद से आई हुई हैं और फौरी तौर से आपसे मिलना चाहती हैं। उनका नाम रक्षंदा है। ठीक है, मैंने कहा, आप रक्षंदा साहब को मेरे पास भेज दें। 1 मिनट के बाद रक्षंदा नामी वो औरत मेरे सामने बैठी थी। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 के करीब लगाया। उसकी सूरत मुझे देखी भाली सी लग रही थी, लेकिन जहन पर जोर डालने के बावजूद भी ये याद नहीं आया कि मैंने उसे कब और कहाँ देखा है। उसका चेहरा दिलकश और शख्सियत मुतासर कुन थी। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने पूछा, रक्षंदा साहिबा, आपके लिए क्या मंगवाऊँ, गरम या ठंडा? कुछ नहीं, सिर्फ 1 गिलास सादा पानी, वो रसानियत भरे लहजे में बोली। वकील साहब, अगर आप मेरी गरम बातों को ठंडे दिमाग से सुन लेंगे तो गरम या ठंडा वाला मामला खुश उसलूबी से निमट जाएगा। मैंने इंटरकॉम पर सादा पानी भिजवाने का ऑर्डर दिया और रफ पैड और कलम संभाल कर बैठ गया। उसके बाद हैदराबादी क्लाइंट की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तो बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाती तो आपको मेरा ऑफिस लॉक मिलता। जी, आपकी सेक्रेटरी ने मुझे इस बारे में बताया है कि आप लोग ऑफिस बंद करके जाने ही वाले थे कि मैं आ गई, उसने मुतदिल अंदाज में कहा। अगर मेरी वजह से आपके किसी प्रोग्राम में कोई रखना पड़ गया हो तो मैं इस रुखना अंदाजी के लिए दिल से माजरत ख्वाह हूँ। रक्षंदा जी, माजरत की कोई ज़रूरत है ना ही कोई वजह।
میں نے جلدی سے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ برسات کے سبب میں بالکل فارغ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے ہم نے وقت سے پہلے آفس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خیر، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ اب آپ آ گئی ہیں تو آپ کی سنے بغیر میں کہیں نہیں جا سکتا۔ کہیے آپ کو کون سی ضرورت میرے پاس لے کر آئی ہے؟ مجھ سے بات چیت کے دوران میں آپ مسلسل مجھے کھوجنے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رخشندہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے وکیل صاحب؟ نہیں، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ درست سمت میں سوچ رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ پر نگاہ پڑتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن باوجود کوشش کے بھی یاد نہیں کر پا رہا ہوں۔ میری یہی صحیح تاثرات بن کر میرے چہرے اور آنکھوں سے جھلک رہی ہے، جس نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کو کھوجنے میں لگا ہوا ہوں۔ میری اور ناصر کی شکل میں بہت زیادہ مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کون ناصر؟ میں اپنے چھوٹے بھائی ناصر محمود کی بات کر رہی ہوں وکیل صاحب، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ میں ناصر سے 5 سال بڑی ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ فوری طور پر میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ کس ناصر کا ذکر کر رہی تھی۔ میری الجھن کو سلجھاتے ہوئے اس نے خود ہی بتا دیا۔ وکیل صاحب، 2 ماہ پہلے یعنی ماہ جون کے آخری ہفتے میں آپ نے ناصر محمود نامی ایک ایسے شخص کا کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا جس پر ایک عورت کے قتل کا الزام ہے۔ مذکورہ عورت کا نام نازلی ہے۔ امید ہے میری اس وضاحت کے بعد آپ کی یادداشت تازہ ہو گئی ہوگی۔ ہاں بالکل، میں نے ترنت جواب دیا، پھر متذبذب انداز میں کہا، لیکن ناصر نے تو مجھے بتایا تھا کہ دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ایسا سوچنے اور کہنے پر مجبور ہے، رخشندہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا، اور وہ فیصلہ میرے والدین یعنی صفدر علی اور صفورہ بی بی کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ناصر چونکہ ماں باپ کے سائے میں تھا، اس لیے اس نے بھی انہی کا ساتھ دیا۔ اس طرح ان 3 افراد نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اتنا بتانے کے بعد وہ تھمی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ وہ فیصلہ آپ نے اپنی شادی کے حوالے سے کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی اور رجب علی مجھ سے 20 سال بڑا یعنی 45 سال کا تھا۔ وہ حیدرآباد کے ایک ہائی اسکول میں نیا ہیڈ ماسٹر بنا تھا۔ عمروں کے اس تفاوت کے علاوہ رجب علی بے انتہا بدصورت اور حد درجہ نیک سیرت بھی تھا، لیکن دنیا انسان کا ظاہر دیکھتی ہے، سو میرے والدین اور اس کے علاوہ جس نے بھی سنا کہ میں خود سے 20 سال بڑے ایک بھجنگ بن مانس سے شادی کرنے جا رہی ہوں، اس نے میرے اس اقدام کو ہدف تنقید بنایا تھا، لیکن میں اپنی ضد پر ڈٹی رہی کیونکہ میں نے کوئلے کی کان کے اندر موجود ہیرے کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے کبھی بھی اپنے اس فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑا۔ رجب علی نے میری توقع سے زیادہ مجھے خوش رکھا۔ 1 سال پہلے ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ میں اسی ہائی اسکول میں آج کل ٹیچنگ کرتی ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے کامران، اس نے انٹر سائنس میں بہت اچھے مارکس حاصل کیے ہیں۔ میں کامران کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں۔ والدین کے انتقال پر میں کراچی آئی تھی، لیکن ناصر نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ کہیں سے مجھے پتا چلا کہ وہ ان دنوں کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رخشندہ نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں پچھلے 2 دن سے کراچی میں ہوں۔ میں نے اس دوران میں آپ کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی ہے۔ آپ ایک تجربہ کار نہایت ہی قابل وکیل ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ناصر کو اس مشکل سے نکال لیں گے۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ناصر کو قتل کے اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ اس نے نازلی کو قتل نہیں کیا۔ اس معاملے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ آپ اپنے طور پر اپنے طریقے سے اس کیس کے پس منظر میں جھانکنے اور وہاں سے کچھ کھود نکالنے کی کوشش تو کریں گے ہی۔ بس آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ نے مقتولہ کے ماضی و حال کو اچھی طرح کھنگالنا ہے۔ میں نازلی کے بارے میں جو کچھ جانتی ہوں وہ آپ کو بتانے آئی ہوں۔ آئندہ 15 منٹ میں رخشندہ نے مقتولہ نازلی اور اپنی بھابھی رخسار کے حوالے سے مجھے اہم سود مند معلومات فراہم کر دی۔ میں اس کی کتھا سننے کے ساتھ ہی رف پیڈ پر ضروری پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ جب اس کی بات مکمل کر دی تو میں نے کہا، پچھلے 2 ماہ میں زیادہ وقت تو عدالت کی سالانہ چھٹیوں میں گزر گیا ہے۔ ستمبر کی پہلے ہفتے میں اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی۔ آپ اطمینان رکھیں، میں انشاءاللہ آپ کے بھائی کو باعزت بری کروا لوں گا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ناصر اگرچہ مجھے اپنی بہن نہیں سمجھتا،
میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت چھپی ہوئی ہے اس کا ناصر کو ادراک ہے اور نہ ہی اندازہ۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ تعالیٰ نے ماں، بہن اور بیٹی کے دل کو بہت خاص بنایا ہے۔ رخشندہ جی، میں آپ کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ناصر نہ صرف ایک دلدل سے نکل آئے گا بلکہ اس کیس سے نمٹنے کے بعد اسے یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ بڑی بہن کا موجود ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی اور اپنا رابطہ نمبر مجھ سے شیئر کرنے کے بعد بہت مضبوط الفاظ میں کہا، آپ مجھ سے ٹچ میں رہیے گا۔ میں جانتی ہوں ناصر ایک چلتے ہوئے ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنے الفاظ میں اضافہ کر دیا، اس کے باوجود بھی اس کیس کے کسی بھی مرحلے پر اگر آپ کو میری جانب سے اخلاقی یا مالی مدد کی ضرورت پیش آئے تو آپ مجھے یاد کرنا نہ بھولیے گا۔ ضرور، انشاءاللہ، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا اور پوچھا، ناصر سے بات کرتے ہوئے اس کے سامنے کبھی آپ کا نام لوں یا نہیں لوں؟ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے میرا ذکر نہ کریں ورنہ وہ بدک جائے گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی، باقی آپ کی مرضی ہے، میں تو صرف اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کی طرف سے کسی ایوارڈ یا ریوارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے تہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ رخشندہ نے نازلی مرڈر کیس کے حوالے سے مجھے جو بھی باتیں بتائی تھی ان میں سے آدھی تو میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لی تھی، لیکن ان میں سے بعض ایسے خطرناک پوائنٹس تھے جن تک چاہتے ہوئے بھی میں رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ رخشندہ نے اپنے بھائی، بھابھی اور نازلی کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ میں نے بڑے تحمل اور بردباری سے سن تو لیا تھا، مگر یقین کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں کسی مناسب طریقے سے اس کے بیان کو چیک کروں اور میرے لیے یہ تصدیق کرنا بھی نہایت ہی اہم تھا کہ آیا رخشندہ ناصر کی بڑی بہن تھی بھی یا نہیں، کیونکہ چچا غالب نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ اس نوعیت کی جانچ پڑتال میرے پیشے کے تقاضے اول بھی تھا۔ وکالت ایسا شعبہ ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا اور پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ ایک ذرا سی غفلت اور کوتاہی کسی وکیل صاحب کی محنت کے غبارے کی پھونک نکال سکتی ہے۔ میرے پاس یہ کیس ملزم ناصر محمود کی بیوی رخسار کے ذریعے آیا تھا۔ رخسار ناصر کے ایک قریبی دوست سعید مراد کے ساتھ میرے آفس آئی تھی۔ میں نے رخسار کی کہانی سننے کے بعد حوالات میں جا کر ناصر سے تفصیلی ملاقات کی تھی۔ ناصر سے حاصل ہونے والی اہم معلومات کی بنا پر میں نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں ملزم کی بڑی بہن رخشندہ نے بھی اس کیس کے حوالے سے میرے علم میں گراں قدر اضافہ کر دیا تھا۔ یہ بتانے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ میں اپنے موکل کی ضمانت کرانے میں ناکام رہا تھا۔ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، اور اس کیس میں تو آلۂ قتل کے دستے پر ملزم کے انگلیوں کے نشانات بھی ملے تھے۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے بیڈ روم کے مختلف حصوں پر بھی ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ عدالت نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نازلی کی موت 26 جون کی سپہر 4 اور 6 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ ایک تیز دھار پیپر نائف سے گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت مقتولہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آلۂ قتل یعنی پیپر نائف، کاغذ کاٹنے والے سلائیڈنگ بلیڈ پر ملزم کی انگلیوں کے واضح نشان پائے گئے تھے۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ناصر محمود نے میری ہدایت کے مطابق بہت ہی جامع اور نپاتلا بیان دیا تھا۔ میں اس کیس کے اندر پوری طرح اتر چکا تھا۔ میں نے حالات و واقعات کی روشنی ہی میں اپنے موکل کو اس بیان کا اسکرپٹ اچھی طرح رٹوا دیا تھا اور اس میں کسی قسم کی دروغگوئی کا عمل دخل بھی نہیں تھا۔ اگر سچ کو ڈھنگ سے سامنے لایا جائے تو بات لازمی سی بن جاتی ہے۔ پروسیکیوشن جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، پلیز پروسیڈ۔ وکیل استغاثہ ایکیوزڈ باکس کے نزدیک چلا گیا اور ملزم کے چہرے پر نگاہ جما کر سپاٹ آواز میں سوال کیا، تم مقتولہ نازلی کو کتنے عرصے سے جانتے تھے؟ لگ بھگ 1 سال سے، ملزم نے جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ تمہیں بہت اچھی لگتی تھی؟
وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ہاں یہ درست ہے، ملزم نے رسان بھرے انداز میں کہا۔ نازلی ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ ایسی دلکش اور پرکشش عورتیں ہر مرد کو اچھی لگتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ مرد جمالیاتی حس سے خالی نہ ہو، یا پھر وہ کسی ایسے نفسیاتی عارضے میں مبتلا نہ ہو جس کے لیے حکیمی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملزم کے اس آخری جملے پر حاضرین عدالت میں سنسنی خیز چہمہ گوئیاں ہونے لگیں۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ لوگ ملزم کے آخری جملے سے ہیض اٹھا رہے تھے۔ تم مقتولہ پر فدا ہو گئے تھے، اسی لیے تم نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا، وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، تم نے مقتولہ کے قریب ہونے کے لیے اس سے شادی کا جھانسا دیا تھا، اور وہ بیوقوف تمہارے چکر میں آ گئی ہے نا؟ نہیں، ملزم نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ وکیل صاحب، آپ حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اوہ، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پوچھا تو پھر اس عدالت کو تم ہی بتا دو کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت بس اتنی سی ہے کہ میں نازلی کو پسند کرتا تھا، ملزم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ پسندیدگی کب محبت میں بدل گئی، مجھے اس کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ میں نازلی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن کبھی میرے دل میں اس سے شادی کا خیال نہیں آیا تھا۔ خدا گواہ ہے، میں نے نازلی کو کبھی کوئی جھانسا نہیں دیا، اور اس سے شادی کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں تو شادی شدہ ہوں، اور یہ بات نازلی کو بھی اچھی طرح معلوم تھی۔ ہمارے درمیان صرف دوستی کا پاکیزہ رشتہ تھا۔ تمہاری بات وزن سے خالی ہے، ایک دم کھوکھلی ہے، وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اگر تم شادی شدہ تھے تو شریعت کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ تمہیں مقتولہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر تمہاری یہ محبت یک طرفہ اور پاکیزہ تھی تو پھر تم مقتولہ کی تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے اس کے گھر کیوں جایا کرتے تھے؟ یہ مت بھولو کہ موت کے وقت مقتولہ غیر شادی شدہ اور 3 ماہ کی حاملہ تھی، اور اس کے بیڈ روم میں جا بجا تمہاری انگلیوں کے نشانات ملے ہیں، حتیٰ کہ آلۂ قتل پر بھی تمہارے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ میں اول درجے کا احمق اور بیوقوف انسان ہوں کہ 1 سال کی دوستی میں بھی میں نازلی کے اصل روپ کو نہ دیکھ سکا، ملزم نے زہر خندہ لہجے میں کہا۔ میں اس سے محبت کرتا رہا، اور وہ غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے مجھے ٹریپ کرنے میں مصروف رہی، اور بالآخر ایک دن اس نے مجھ پر ایٹم بم گرا دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ناصر، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو اس نے ایسا کیا غلط کہہ دیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایک عورت کو اچھی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کس مرد کا بچہ پل رہا ہے۔ تم اس کی جلوت اور خلوت کے ساتھی تھے، اور وہ جانتی تھی کہ یہ چاند تمہارا ہی چڑھایا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا نازلی اپنے بطن میں کس کا بچہ لیے گھوم رہی تھی۔ میں کبھی اس کے ساتھ فزیکل ہوا ہی نہیں تھا، ہمارے درمیان جسمانی تعلق نہیں تھے۔ اس مکار عورت نے مجھے گھیرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ میں اس سے محبت کر رہا تھا، اور وہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر تم نے اس سے نجات حاصل کر لی، وکیل استغاثہ نے سرسراتی آواز میں کہا۔ تم اس کی تنہائیوں میں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ وہ امید سے ہو گئی۔ اس نے جب تم سے شادی کا مطالبہ کیا تو تم نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کی جان لے لی۔ تمہاری اس بات میں کوئی دم نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ کبھی فزیکل نہیں ہوئے۔ اگر تم اتنے ہی پارسا اور کردار کے مضبوط ہو تو پھر وقوعہ کے روز اس کے بیڈ روم میں تم کیا کر رہے تھے؟ وہاں کئی جگہوں پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ملے ہیں، اور آلۂ قتل تو چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تم نے ہی نازلی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وکیل استغاثہ کی اس زبردستی کی چڑھائی پر ملزم بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح ختم کرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا، "That's all your honor." ڈیفینس جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، "آپ اپنے موکل سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟" "یس یور آنر." میں نے اثبات میں جواب دیا، اور ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ پھر ملزم ناصر محمود کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ناصر محمود کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ ایک خوبرو اور متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی رہائش گلشن اقبال کے علاقے میں تھی، اور اس نے حسن اسکوائر پر ایک عمدہ اور معیاری ریسٹورنٹ کھول رکھا تھا جو خوب چلتا تھا۔ وہ ایک معقول شخص تھا۔ ناصر محمود، کیا تم اس حقیقت سے انکار کرو گے کہ وقوعہ کے روز تم مقتولہ نازلی سے ملنے اس کے گھر گئے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا۔ "نو سر," وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔
نو سر، میں نے اس کے الفاظ کو دہراتے ہوئے الجھن زدہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم وہاں نہیں گئے تھے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا وکیل صاحب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں نو سر کہا ہے، یعنی میں اس حقیقت سے انکاری نہیں ہوں کہ وقوعہ کی سہ پہر میں نازلی سے ملنے اس کے گھر گیا تھا۔ جب لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب نازلی کے گھر کے مختلف مقامات پر میری انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، تمہارے فنگر پرنٹس تو آلہ قتل پر بھی ملے ہیں۔ اس بات پر میں بھی حیران ہوں وکیل صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ تمہاری حیرانی، پریشانی اور پشیمانی کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، میں نے سرسری انداز میں جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ وقوعہ کے روز سے پہلے تم کتنی بار مقتولہ نازلی سے ملنے اس کے گھر جا چکے ہو؟ ایک دفعہ بھی نہیں وکیل صاحب، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اور وقوعہ کی سہ پہر کے بعد بھی کبھی نہیں؟ بس ایک ہی مرتبہ ہی نازلی کے گھر گیا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ نازلی سے ایک ڈیل کرنے۔ ناصر کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اس نے کوئی انتہائی کڑوی شے چبا لی ہو۔ نازلی نے خود مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ عدالت یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ تم کس نوعیت کی ڈیل کرنے کے لیے مقتولہ کے گھر گئے تھے۔ میں محبت کے نشے میں چور گہری نیند سو رہا تھا کہ ایک روز نازلی کا اصلی اور مکروہ اور گھناؤنا چہرہ میرے سامنے عیاں ہو گیا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے تو مجھے شدید غصہ آ گیا، کیونکہ اس دوستی کے عرصے کے دوران میں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ میں نے طیش میں آ کر اسے خوب سنا دی۔ حقیقت وہ بھی جانتی تھی، لیکن میں ہی الو کا پٹھا تھا کہ اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا۔ بألفاظ دیگر میں اس کے بچھائے ہوئے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ بہر کیف وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر سلسلہ وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں اس کی بدنیتی کو تو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ وقت اپنے مجروح ارمانوں کا ماتم کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے کسی طرح اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور گھائل جذبات کو سنبھالا اور نازلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، نازلی تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ صاف صاف بتا دو۔ تم رخسار کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو۔ وہ انتہائی مکروہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولی۔ تمہاری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن رخسار ابھی تک تمہیں اولاد نہیں دے سکی۔ ایسی بے ثمر بانجھ عورت کا کیا فائدہ؟ مجھ سے شادی کرو گے تو میرے ساتھ تمہیں یہ بچہ بھی فری میں مل جائے گا۔ میں بغیر اولاد کے ہی رخسار کے ساتھ بہت خوش ہوں نازلی، میں نے واضح الفاظ میں کہا۔ تمہارے شکم میں پلنے والا پتہ نہیں کس کا بچہ مجھے نہیں چاہیے۔ آج سے ہمارے راستے الگ ہیں، آئندہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر تم اس بنجر زمین یعنی رخسار کے ساتھ خوش تھے تو پھر مجھ میں دلچسپی کیوں لی؟ وہ گراہٹ آمیز لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے کہا وہ میری بھول تھی۔ بھول چوک اور غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے، اس نے شیطانیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کی یاوہ گوئی سے پک چکا تھا۔ میں نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، نازلی میں کسی بھی قیمت پر تم سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا راستہ بتاؤ، میں اسے اپنی حماقت کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ ہاں ہے نا دوسرا راستہ بھی، اس نے عیاری بھری نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تم مجھے 5 لاکھ روپے کیش دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ 5 لاکھ روپے؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے 5 لاکھ روپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اگر اس حساب کی پراپرٹی کی قیمت کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو 70 کی دہائی میں جو مکان یا لگژری اپارٹمنٹ 5 لاکھ میں بآسانی مل جاتا تھا، وہ اب 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں بمشکل ملتا ہے۔ پھر تمہاری مرضی ہے ناصر، وہ رکھائی سے بولی۔ میں نے تم سے اتنے ہی پیسے مانگے تھے جو تم دے سکتے ہو۔ اگر تم صاف انکار کر دو گے تو پھر مجھے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہاری جمی جمائی زندگی اور چلتا ہوا بزنس سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو نازلی کہ تمہارے پیٹ میں میرا بچہ نہیں ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگرچہ تمہارے پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو ہیں، لیکن تم اپنے گناہ کو میرے سر پر نہیں ڈال سکتی ہو، اس کے باوجود بھی میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کا گوشہ ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے مستفسر ہوئی، کیا کہنا چاہ رہے ہو ناصر؟
میں تمہیں تمہارے گناہ کے اس بوجھ سے نجات دلا سکتا ہوں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر میری بہت اچھی دوست ہے، کل تم میرے ساتھ چلنا، اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں نہایت ہی رازداری کے ساتھ تمہارا ایبورشن یعنی اسقاط حمل کروا دوں گا۔ اس کام میں تمہارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ کیا تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ وہ بگڑے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ کیا میں 2-4 ہزار کا خرچہ کر کے خود یہ کام نہیں کروا سکتی؟ تم سے زیادہ لیڈی ڈاکٹرز میری جاننے والی ہیں، میں کسی سے بھی DNC یا ایبورشن کروا سکتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور ان الفاظ میں اضافہ کیا، ناصر یہ کم از کم 5 لاکھ کی لاٹری ہے، اگر میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں اس لاٹری ٹکٹ کو تمہاری بیوی سے کیش کروا لوں گی۔ اب یہ نہیں پوچھنا کہ کیسے، بہرحال میں تمہیں سوچنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے رہی ہوں۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو تم بھی خوش اور میں بھی خوش، ورنہ… یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ یکایک خاموش ہو گیا۔ ملزم کی وضاحت نے حاضرین عدالت کو مبہوت کر دیا تھا۔ کورٹ روم میں سناٹے کی فضا تھی۔ اس پراسرار اور محیب خاموشی کو میری تیز آواز نے پاش پاش کر دیا۔ ناصر، میں نے اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم کو بآواز بلند پکارتے ہوئے سوال کیا، تم اچانک چپ کیوں ہو گئے؟ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ 1 ہفتے کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ 1 ہفتہ میں نے گہری سوچ بچار میں گزارا تھا، وہ معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نازلی مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے اپنے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ مجھ سے ایک تگڑی رقم بٹور سکے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بلیک میلنگ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیٹ میں موجود بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں ایک امن پسند اور صلح جو انسان ہوں۔ 1 سال میں وہ میری فطرت اور مزاج اور عادت و اطوار سے پوری طرح واقف ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ میں بدنامی کے خوف سے اس کے مطالبے کے سامنے گردن جھکانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ افسوس کہ میں اس سے محبت کرتا رہا اور اس دوران میں وہ میری نفسیاتی کمزوریوں پر PhD کرنے میں مصروف رہی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 1 ہفتے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ دے دلا کر نازلی سے جان چھڑا لینا چاہیے۔ میں اس کا 5 لاکھ والا تقاضا تو پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تاہم میں نے اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر ذہن میں 1 لاکھ کا فگر رکھ لیا تھا۔ نازلی کی دی ہوئی مہلت جب پوری ہو گئی تو اس نے مجھے فون کیا اور پوچھا، ناصر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ 26 جون کی دوپہر تھی۔ میں نے اپنے لہجے میں توانائی بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آخری اور اٹل ہے۔ میں ایک ناکردہ گناہ کے کفارے کے طور پر تمہیں 1 لاکھ روپے دے سکتا ہوں۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی، ناصر یہ تو میرے مطالبے کا 5واں حصہ ہے۔ جو بھی ہے بس یہی ہے، میں نے رکھائی سے کہا۔ لینا ہے تو لو ورنہ تمہاری مرضی۔ اس نے کہا، اس ضد کے نتائج سے واقف ہو؟ میں نے نتائج کو ذہن میں رکھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جس طرح میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ تمہارے پیٹ کی زمین میں نمو پانے والا پودا میرا بیج کا شاہکار نہیں ہے، اسی طرح تم بھی یہ ثابت نہیں کر پاؤ گی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اگر یہ معاملہ پولیس اور عدالت تک گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اس کیس کو زنا بالرضا کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور اس صورت میں ہم دونوں قابل تعزیر ٹھہرائے جائیں گے۔ اب بال تمہاری کورٹ میں ہے نازلی، میرے ساتھ کوڑے کھانے کا ارادہ ہے یا پھر 1 لاکھ روپے لے کر مجھ سے دور جانا چاہو گی؟ یہ درست ہے کہ آج سے 50 سال پہلے DNA ٹیسٹ وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن ایسی بھی اندھیر نہیں مچی تھی کہ کوئی بھی آبرو باختہ عورت کسی شریف النفس انسان کو اپنے گناہ کا ذمہ دار ٹھہرا دے۔ اس حوالے سے اور بھی کئی میڈیکل ٹیسٹ تھے جو نتیجہ خیز ثابت ہوتے تھے، لیکن میرا موکل اس حقیقت سے ناواقف تھا، اسی لیے وہ مقتولہ کے دباؤ میں آ کر اسے 1 لاکھ روپے دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے اس کی کم علمی، بزدلی، بدنامی کا خوف، شرافت یا جو کچھ بھی تھا، بہرکیف وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ جب کوئی عورت دنیا والوں کے سامنے کسی مرد پر اس نوعیت کا گھناؤنا بہتان باندھتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں ہمیشہ اس نام نہاد مظلوم عورت کی طرف ہوتی ہے۔ اگر ان لوگوں میں سے بعض نے اس مرد اور عورت کو کئی بار ایک ساتھ دیکھا ہو تو پھر یہ تہمت بلا تحقیق حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ نازلی کی جانب لمحاتی خاموشی چھا گئی۔ ملزم عدالت کو بتا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے مجھ سے کہا، ناصر تم پچھلے 1 سال سے میری عاشقی کا دم بھرتے چلے آ رہے ہو، تمہارا اتنا حق تو بنتا ہے کہ تم وقت رخصت مجھے مایوس نہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے
कैसी शर्त नाज़ली? मैं पूछे बिना न रह सका। ये 1 लाख रुपए तुम मुझे 2 घंटे के अंदर पहुंचाओगे, उसने कहा। तुम रकम लेकर सीधा मेरे घर आओगे और हाँ, तुम अकेले आना। बोलो मंजूर? मंजूर, मैंने जवाब दिया। उसने टेलीफोनिक राब्ता मौकूफ़ कर दिया। मैं एक लम्हा ज़ाय किए बगैर अपने बैंक गया, वहाँ से 1 लाख रुपए निकलवाए और नाज़ली के घर की जानिब रवाना हो गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो घर में अकेली थी। मैं उसकी दरख्वास्त पर घर के अंदर चला गया। मैंने 1 लाख रुपए उसे दिए। उसने इसरार करके मुझे चाय पिलाई और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गया था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन अगले रोज़ 27 जून को सुबह पुलिस ने मुझे मेरे घर से नाज़ली के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं जब नाज़ली के घर से निकला था, वो 110% जिंदा और हशाश बशाश थी। उसने 1 लाख रुपए के लिए मेरा शुक्रिया भी अदा किया था और अब मैं एक मुल्जिम की हैसियत से अदालत में खड़ा हूँ। नासिर महमूद की तासुर अंगेज़ कहानी ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, वक़्वा के रोज़ तुम कितने बजे मकतूला के घर पहुँचे थे? ठीक 2 बजे दोपहर, उसने जवाब दिया। और तुम वहाँ कितनी देर ठहरे रहे थे? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। इसका मतलब है कि तुम 2:30 बजे के आसपास मकतूला के घर से निकल गए थे और उस वक्त वो ज़िंदगी की रानाई और तवानाई से मामूर थी। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस अम्र की तस्दीक करती है जिसके मुताबिक मकतूला नाज़ली को वक़्वा की सहपहर 4 से 6 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया था। जी सर, मुल्जिम ने तायदी अंदाज में कहा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी बीवी को मालूम था कि नाज़ली तुम्हें किस तरह ब्लैकमेल कर रही है? नहीं, उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी रुखसार को ये भी पता नहीं था कि वक़्वा की दोपहर तुम मकतूला को 1 लाख रुपए देने गए थे। मैंने रुखसार को इस मामले की भनक भी लगने नहीं दी थी, मुल्जिम ने मोतदिल अंदाज में बताया। मैंने सवाल किया, कोई ऐसा शख्स है जिसे ये खबर हो कि तुम नाज़ली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे? मैंने अपने जिगरी यार को इस बारे में बता रखा था, इस वादे के साथ कि वो मेरी मोहब्बत के मामले को सिर्फ अपनी ज़ात तक ही महदूद रखेगा, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हारा जिगरी यार सईद मुराद इस बात से वाकिफ़ था कि तुम वक़्वा की दोपहर मकतूला को 1 लाख रुपए देने उसके घर गए थे? हाँ, उसने अज़बात में सर हिलाया और कहा, जब नाज़ली की हकीकत मुझ पर आश्कार हुई तो मैंने मकतूला के मकरूह किरदार के बारे में सईद मुराद को बता दिया था। वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने मुझ पर गुस्सा भी किया था। सईद शुरू ही से मुझे समझा रहा था कि प्यार मोहब्बत के इस झमेले से दूर रहूं, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। इसलिए सईद की नसीहत मेरी समझ में अपने लिए जगह न बना सकी। मेरी बेवकूफ़ी का नतीजा ये निकला कि आज मैं अपनों और गैरों की सबकी नज़रों से गिर चुका हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने नाज़ली को कत्ल नहीं किया और ना ही कभी मेरे उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रहे थे। मेरा रब दिलों के भेद जानता है। मैं इस कादिर मुतलक की अदालत में ख़ुद को बेगुनाह समझता हूँ। वही ज़ात पाक है जो मुझे इस मुसीबत से निकाल लेगी। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। नासिर महमूद की दुख भरी कथा के तमाम होते ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट बाकी रह गए थे। इस कलील मुद्दत में किसी गवाह को पेश नहीं किया जा सकता था, लिहाजा मैंने जज से मुखातिब होते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, जनाब आली, मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से 1-2 निहायत ही मुख्तसर सवालात करना चाहता हूँ, और वो भी अदालत के मखसूस वक्त के अंदर। परमिशन ग्रांटेड। जज ने दीवारगीर क्लॉक की तरफ देखते हुए 2 टोक अंदाज में कहा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट है। यस सर, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा। किसी भी केस में तफ्तीशी अफसर की हैसियत इस्तिगासा के एक गवाह जैसी होती है। वो एक लिहाज से मुकदमे का मुद्दई भी होता है, चुनांचा उसे हर पेशी पर अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। जज के हुक्म पर सब इंस्पेक्टर तौकीर अहमद विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। मैं कटहरे के नज़दीक गया और आईओ के चेहरे पर निगाह जमा कर ठहरे हुए लहजे में कहा, आईओ साहब, मैंने आपकी मुरतब करदा रिपोर्ट को बड़ी तवज्जो से पढ़ा है। आपने निहायत ही जिम्मेदारी से ये अहम काम किया है। बस मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जाए वक़्वा पर आपको मुल्जिम और मकतूला के अलावा और किसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे? मकतूला के बड़े भाई सिकंदर के, आईओ इंक्वायरी ऑफिसर ने जवाब दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में मकतूला नाज़ली अपने बड़े भाई सिकंदर के साथ रहती थी, इसलिए उन दोनों की उंगलियों के निशानात का वहां पाया जाना हैरानी की बात नहीं है।
میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کے علاوہ ہمیں جائے وقوع سے 2 اور لوگوں کے فنگر پرنٹس بھی ملے تھے، لیکن ان کی شناخت نہیں ہو سکی، اس نے بتایا۔ بہرکیف ہم نے ان غیر شناخت شدہ فنگر پرنٹس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیا ہے۔ سب انسپکٹر صاحب، آپ کی تیار کردہ رپورٹ کو دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ آپ ایک ذہین اور قابل پولیس آفیسر ہیں، ورنہ اتنی باریک بینی سے موقع کی کارروائی کو کوئی مینیج نہیں کرتا۔ میں نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ I.O. توقیر احمد کو بانس پر چڑھاتے ہوئے کہا، اگر میں آپ کو کسی شخص کے فنگر پرنٹس کا سیمپل دوں تو کیا آپ اپنے فورینسک ایکسپرٹ کی مدد سے اس سیمپل کو اپنے ریکارڈ میں موجود ان 2 افراد کے فنگر پرنٹ سے میچ کرا سکتے ہیں جن کی آپ کے بیان کے مطابق ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے؟ کیوں نہیں، ضرور، I.O. نے وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کا حق ہے وکیل صاحب، چاہے آپ براہ راست مجھ سے کہیں یا عدالت سے اس کام کے سلسلے میں احکامات صادر کرائیں۔ جب آپ خود ہی تعاون کرنے کے لیے رضامند ہیں تو پھر عدالت کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے تشکرانہ انداز میں کہا، پھر روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، "That's all your honor"۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں عدالت سے باہر نکلا تو ناصر کی بیوی رخسار اور ناصر کا جگری یار میرے ہمراہ تھے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے سعید مراد نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ اگر آج شام رخسار بھابھی اور میں آپ کے آفس آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ سعید صاحب، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میں تو خود بھی آپ سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، موسٹ ویلکم، آپ لوگ آفس آ جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 ماہ میں میری سعید مراد سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں ان میں رخسار بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب چونکہ کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو چکی تھی، اس لیے بھی بعض اہم امور کا نئے سرے سے جائزہ لینا ضروری ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ میں معنی خیز انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ میں اس کیس کو 2 زاویوں سے ایک ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ ایک زاویہ یہ تھا جو میرے موکل ناصر محمود نے مجھے دکھایا تھا، اور دوسرا زاویہ یہ کہ اسی دختر کلاں رخشندہ کا سمجھایا ہوا تھا، اور یہ دونوں زاویے آگے چل کر اپنے باہمی ملاپ سے خط مستقیم کی شکل اختیار کرنے والے تھے۔ بہرحال میں نے ناصر محمود کو رخشندہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی آئندہ میرا ایسا کوئی ارادہ تھا، الا یہ کہ کسی موقع پر ایسا کرنا ناگزیر نہ ہو جائے۔ اس شام رخسار اور سعید مراد مجھ سے ملنے آئے تو میں نے پیشاورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ رخسار کی عمر 35 کے قریب تھی، لیکن وہ 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی، اور عمر چوری میں اس کی باڈی فریم کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ متناسب البدن اور حسین جمیل ہونے کے علاوہ خاصی اسمارٹ اور ایکٹیو بھی تھی۔ اس نے اپنے وزن کو بڑی ہنرمندی سے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے پہلی بار رخسار کو دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ایسی خوبصورت اور دلکش بیوی کا شوہر بھی کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ سکتا ہے۔ رخسار ہر زاویے سے نازلی پر فوقیت رکھتی تھی، مگر اصلا مسئلہ دل کا ہے۔ دل کی ڈکشنری میں ناپ تول اور جانچ پڑتال کا کوئی موازناتی نظام موجود نہیں ہے۔ ان دونوں سے تفصیلی ملاقات کرنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ناصر محمود نازلی کی طرف مائل کیوں ہوا تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد جب میں نے یہی سوال ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اپنے اپنے حساب اور تجربے کی روشنی میں جواب دیا۔ رخسار نے طنزیہ انداز میں بس اتنا کہا کہ بیگ صاحب، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ ایسا نہیں بولو رخسار، سعید مراد نے میٹھی سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ پیار اور محبت تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تم نے غالب کے ایک شعر کا جو دوسرا مصرع پڑھا ہے، خلل کے حوالے سے اس کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ مجھے کسی شعر کے پس منظر سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ ویسے بھی میں نے پیار و محبت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ ناصر کو تو نازلی سے عشق ہو گیا تھا نا۔ دماغ کے اس خلل نے آج اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ نازلی کے ساتھ پیدا ہو جانے والا تعلق ناصر کے دماغ کا خلل تھا یا دل کا قرار، اس بات سے قطع نظر رخسار ناصر کی اس حرکت سے خوش نہیں تھی، اور اس کی یہ برافروختگی ہر زاویے سے جھلک رہی تھی۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کے رویے کو غلط نہیں کہا جا سکتا تھا۔
दूसरी जानिब सईद मुराद का अपना अंदाज था। वो नासिर महमूद वाले मामले में एक देरीना दोस्त का फ़र्ज़ निभाते हुए उसकी बीवी के हमरा सरगर्म अमल तो था, लेकिन उसकी हरकत व सकनात से परेशानी नहीं झलकती थी जो उस सिचुएशन का तकाजा था। मैंने ये बात ख़ास तौर पर महसूस की थी कि सईद मुराद रुखसार को अपने दोस्त की बीवी या अपनी भाभी या फिर अपनी छोटी बहन समझने के बजाय एक बेतकल्लुफ़ शनासा के मानिंद ट्रीट कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में रुखसार के लिए पसंदीद के जज्बात भी चमकते देखे थे। ऐन मुमकिन है कि मेरा यह अंदाज गलत हो। बहरे कैफ उनकी सोच से आगाह हो जाने के बाद मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, प्यार, मोहब्बत और आशिकी पर तो ढेरों बातें की जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये हमारा मौजू नहीं है। हमें नासिर की बाइज़्ज़त बरीयत पर फोकस करना चाहिए। हम तो यही कर रहे हैं बेग साहब, रुखसार ने बेजारकुन लहजे में कहा। इसी मकसद के लिए हमने आपको नासिर का वकील मुकर्रर किया है और आप ठीक ठाक ही आगे बढ़ रहे हैं। मेरी कारकर्दगी को सराहने का शुक्रिया, मैंने रुखसार की तरफ देखते हुए कहा। फिर सईद मुराद से पूछा, आप मुझसे कौन सी अहम बात करना चाहते थे? ओह हाँ, नासिर के चक्कर में मैं अपना मामला तो भूल ही गया, वो अजीब से लहजे में बोला। दरअसल मुझे अपने बिजनेस के हवाले से आपसे एक मशवरा करना था। इस दौरान में ऑफिस बॉय बशीर अहमद एक ट्रे में सईद और रुखसार के लिए चाय, पानी और विलायती बिस्किट लेकर आ गया। बशीर अहमद की उम्र 50 साल से मुतजाविज़ थी, मगर ओहदेदारी की इस्तिलाह में वो बॉय ही था। जी बताएं, मैंने सईद की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरे इस्तिफसार के जवाब में पहले तो सईद ने उन तमाम एहसानात का जिक्र किया जो नासिर महमूद गाहे बगाहे उस पर करता रहा था। सईद की बयान करदा कहानी से मैं यही समझ पाया कि अगर नासिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में सईद की मदद ना करता तो वो अब तक या तो बेरोज़गार होता या फिर कहीं कस्म पसरी के शबो रोज़ गुजार रहा होता। आखिर में उसने कहा, बेग साहब, एक दो पार्टियों ने मेरी अच्छी खासी रकम दबा रखी है। मैंने प्यार, मोहब्बत और इंसानियत का हर रास्ता अपना कर देख लिया, मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो लोग पैसों की वापसी से साफ इनकार भी नहीं कर रहे। हर बार वो मुझसे ये कहते हैं कि जब होंगे तो दे देंगे, लेकिन ये जब कब आएगा इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि उन नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप मेरी बात तो समझ ही गए होंगे ना? बिल्कुल, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ सईद साहब, मैंने रसान भरे लहजे में कहा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। मेरी बात में इस कदर संजीदगी और कतियत पाई जाती थी कि वो असबात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला, जी मैं हमातन गोश हूँ। अगर आप ये केस किसी और वकील के पास लेकर जाएंगे तो वो आपको यकीन दिला देगा कि वो 2-3 पेशियों में वो आपकी रकम की रिकवरी करवा देगा, लेकिन मैं आपको ऐसा कोई ख्वाब नहीं दिखा सकता क्योंकि अमलन ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, माल वागुजारी बहुत ही पेचीदा और सब्र आजमा काम है सईद साहब। अगर सामने वाली पार्टी खुद को दिवालिया साबित कर दे तो उससे रकम को यकमुश्त निकलवाना अदालत के बस की भी बात नहीं। अदालत दोनों पार्टियों की ताकत और कमज़ोरी को जहन में रखते हुए कोई फ़ैसला सादिर करती है। फ़र्ज़ करें सामने वाली पार्टी यानी नादहिंदा अदालत को ये बावर कराने में कामयाब हो जाए कि वो 2-3 हज़ार रुपये माहाना से ज़्यादा देने की इस्तेताअत नहीं रखता, तो दूसरी पार्टी को अपनी रकम की वापसी के लिए ऐसी ही कलील किस्त पर आमादगी ज़ाहिर करना पड़ती है। इल्ला ये कि कर्ज़ ख्वाह का वकील किसी तरह ये साबित ना कर दे कर्ज़दार इससे भी ज़्यादा देने की ताकत रखता है, और इस नौइयत के सबूत जमा करने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। मैंने तमाम तल्ख़ हक़ाइक़ आप पर वाज़ेह कर दिए हैं सईद साहब। अगर आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त का मादा मौजूद है तो मैं आपका ये केस ज़रूर लूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बेग साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, सईद ने मजबूत लहजे में कहा, इसलिए मेरा केस तो आप ही को लेना होगा। फिर नतीजा जो भी हो अल्लाह मालिक है, आप जितना भी कहेंगे मैं इंतज़ार कर लूँगा। ठीक है, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। आप मुझे वो तमाम दस्तावेज़ी सबूत फराहम कर दे जिनसे साबित होता हो कि आपके पैसे उन लोगों की तरफ निकलते हैं, उसके बाद ही मैं इस केस को तैयार कर सकूँगा। मेरा ख्याल है, रुखसार ने सईद मुराद की तरफ देखते हुए कहा। सईद, तुम बेग साहब को नासिर वाले मामले पर फोकस करने दो तो ये हम सब के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। तुम्हारी रकम तो काफ़ी अरसे से डूबी हुई है और बेग साहब ने तुम्हें खुलकर बता भी दिया है कि इस रकम की वापसी में लंबा अरसा लगेगा। लिहाजा बेहतर यही होगा कि बेग साहब पहले नासिर के केस को निपटा ले, तुम्हारी रकम की वागुजारी को बाद में देखेंगे। आप इस सब के बारे में क्या कहते हैं बेग साहब?
آخری جملہ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، چنانچہ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، رخسار جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھ لو سعید، وہ اپنے شوہر کے دوست کو شاکی نظر سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، بیگ صاحب بھی میری ذہانت کا اعتراف کر رہے ہیں اور ایک تم ہو کہ مجھے ڈفر سمجھتے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے رخسار، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کبھی بیوقوف نہیں سمجھا، تم بہت زیادہ جذباتی ہو اور تمہاری توقعات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، شاید۔ ایک بات مجھے بہت ہی حیرت انگیز لگی کہ وہ دونوں آپس میں دیرینہ بے تکلف شناساؤں کی طرح گفتگو کر رہے تھے، اور ناصر محمود کی ذات کے حوالے سے ان کا رویہ ایسا تھا وہ جیسے مصیبت میں پھنسا ہوا کوئی انسان نہ ہو بلکہ کچن کیبنٹ میں رکھا ہوا کوئی بے جان برتن ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں چند منٹ تک انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس کیس سے تعلق رکھنے والے ایک اہم شخص سے میں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دوسری جانب تیسری گھنٹی پر میری کال ریسیو کی گئی۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، ہیلو توقیر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ آپ سنائیں بیگ صاحب؟ اللہ کا کرم ہے جناب، میں نے کہا۔ میں نے آپ کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ کام ہو گیا ہے، بتائیں کب آپ کے حوالے کروں؟ کیا کل عدالت میں آپ کا کوئی کیس لگا ہوا ہے؟ ہاں ایک کیس ہے تو، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر عدالت کے کینٹین میں ملاقات ہوگی، اس نے کہا۔ مجھے ایک ضروری محکمہ جاتی کام سے وہاں جانا ہے، اسی بہانے آپ سے مل کر وہ چیز بھی میں لے لوں گا۔ شکریہ جناب، میں نے تہ دل سے کہا۔ ہر کوئی آپ کی طرح متعاون نہیں ہوتا بیگ صاحب، اس دنیا کا نظام کچھ لو کچھ دو پر ہی چل رہا ہے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ آپ اسے مدد، تعاون، ایثار یا جو بھی نام دے دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درست فرمایا آپ نے، میں نے کہا۔ کبھی آپ بھی میری ضرورت کے وقت میرے کام آ جائیے گا، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس طرح معاونت کا رشتہ قائم رہے گا اور ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں نے خلوص نیت سے کہا۔ میں حاضر ہوں، آپ کی معاونت والی ترکیب مجھے پسند آئی۔ آپ ذہین ہونے کے ساتھ ایک مہذب اور باذوق انسان بھی ہے۔ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ چوڑا ہونے کے بجائے اس نے انکسار بھرے لہجے میں کہا، بیگ صاحب نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ اختتامی کلمات کے بعد ہمارے بیچ قائم ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ میں نازلی مرڈر کیس کے دیگر زاویوں پر غور کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ماہ اکتوبر اپنے جوبن پر تھا، گرمی کا موسم رخصت ہو گیا تھا، تاہم ابھی دور دور تک سردی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ البتہ یہ موسم خزاں پچھلے سال کی بنسبت زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے مقتولہ نازلی کے بھائی سکندر کو گواہی کے لیے عدالت میں بلایا گیا تھا۔ میں نے بھی صفائی کے ایک بھاری گواہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے حاضرین عدالت پر طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، پروسیکیوشن پلیز پروسیڈ یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں استغاثہ کے ایک اہم گواہ اور مقتول کے اکلوتے بھائی سکندر کو وٹنس باکس میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ جج نے سپاٹ آواز میں کہا، پرمیشن گرانٹیڈ۔ اس کے بعد سکندر گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سکندر کی عمر 45 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے متوازن داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا اور اس کی رنگت گہری گندمی یا ہلکی سانولی تھی۔ سکندر نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا تو وکیل استغاثہ اس کے قریب چلا گیا۔ پھر ایکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے گواہ سے سوال کیا، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ نازلی کی زبانی سے اس غلیظ کا نام تو میں نے کئی بار سنا تھا، لیکن اس منحوس کی شکل آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ استغاثہ کے گواہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ شیطان میری اکلوتی بہن کا قاتل ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس کی گردن توڑ کر اپنی بہن کی دردناک موت کا بدلہ لے لوں۔ آرڈر آرڈر، جج نے چوبی ہتھوڑی کی مخصوص ضربات کی مدد سے تنبیہی انداز میں کہا۔ پروسیکیوشن اپنے گواہ کو بتائے کہ یہ عدالت کا کمرہ ہے، کوئی انتقام کا اکھاڑا نہیں، لہٰذا اپنی زبان کھولتے وقت عدالت کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ وکیل استغاثہ نے مختصر الفاظ میں سکندر کو آداب عدالت سے آگاہ کرنے کے بعد ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، سکندر، معزز عدالت تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس عدالت سے تمہاری بہن کو انصاف ضرور ملے گا، تم حوصلہ رکھو اور میں جو سوال کروں اس کا خوب سوچ سمجھ کر جواب دو۔ ٹھیک ہے
गवाह तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, सिकंदर, क्या तुम्हें ये बात मालूम थी कि मुलजिम ने तुम्हारी बहन से शादी करने का वादा कर रखा था? वकील इस्तिगासा ने अपने गवाह से इस्तिफसार किया। इन दोनों के दरमियान कब से ये मामला चल रहा था, इसका मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं है, गवाह ने जवाब दिया। लेकिन अपनी मौत से लगभग 3 माह पहले नाज़लीन ने मुझे बताया था कि वो नासिर महमूद नामी किसी शख्स से शादी करने वाली है। मकतूला की इस इत्तला पर तुमने क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था? पहले तो मुझे बेहद खुशी हुई थी, गवाह ने बताया, और बाद में बेइंतहा दुख। इसका क्या मतलब हुआ? वकील इस्तिगासा ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। अदालत तुम्हारी इस मुतज़ाद बयानी की वजाहत सुनना चाहती है। सच्ची बात तो ये है वकील साहब, इस्तिगासा का गवाह गहरी संजीदगी से बताने लगा, मैंने अब तक उसके लिए शादी नहीं की थी कि मेरी ख्वाहिश थी पहले नाज़ली अपने घर की हो जाए, उसके बाद मैं अपना घर बसाने के बारे में सोचूंगा। चुनांचे जब नाज़ली ने मुझे बताया कि वो शादी करने वाली है तो मैं हद दर्जा खुश हो गया था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि नाज़ली कि एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती है जो पहले से शादीशुदा है, तो मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा और मेरा दिल बुझ कर रह गया। इस मौके पर आपने नाज़ली से क्या कहा था? मैंने उसे इस शादी से बाज रहने की तलकीन की थी, गवाह ने जवाब दिया, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और बाद-ए-अज़ा उसने मुझे कायल भी कर लिया था। गोया तुम भी इस शादी के लिए रजामंद हो गए थे? जी हाँ, गवाह ने इस्बात में जवाब दिया। वकील इस्तिगासा ने तेज़ आवाज़ में इस्तिफसार किया, मकतूला ने ऐसा क्या कह दिया था कि तुम कायल हो गए और इस शादी के लिए तुमने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी? नाज़ली ने मुझे बताया था कि नासिर महमूद की शादी को काफ़ी अरसे हो गया है, लेकिन अभी तक उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई है और उसे औलाद की शदीद ख्वाहिश भी है, गवाह वजाहत करते हुए बोला। नाज़ली के बयान के मुताबिक नासिर ने अपनी बीवी से दूसरी शादी की इजाज़त भी ले ली है। उसकी पहली बीवी इस शादी में पूरी तरह शरीक भी होगी और ये कि शादी के बाद नासिर उसे अलग घर में रखेगा जो नाज़ली ही के नाम पर ख़रीदा जाएगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर थकी हुई आवाज़ में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नाज़ली ने मुझे जिस सूरत हाल से आगाह किया वो मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी, इसलिए मैंने इस शादी के लिए अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी। मुझे क्या पता था कि ये दरिंदा सिर्फ मेरी बहन के जिस्म का भूखा था। एक सीधी सादी मासूम लड़की को शादी का झांसा देकर ये देउस उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा। फिर जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया और नाज़ली ने अपनी गलती की पर्दापोशी के लिए इससे फौरी शादी का मुतालबा किया, तो जवाब में इस कमीने शख्स ने जो किया वो मेरी बहन की अलमनाक मौत की सूरत में सामने है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? क्या तुम्हारे इल्म में है कि मुल्जिम मकतूला से मिलने के लिए उसके यानी तुम्हारे घर भी आया करता था? वकील इस्तिगासा ने नर्म लहजे में सवाल किया। नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, मैं ये बात नहीं जानता था। अगर मुझे इस मामले की खबर होती तो मैं नाज़ली को सख्ती से मना कर देता। शादी से पहले मर्द और औरत का यूं आज़ादाना मिलना जुलना कोई भी गुल खिला सकता था और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। काश नाज़ली ने मुझे धोखा न दिया होता। वो भोली भाली लड़की इस अय्यार शिकारी के लच्छेदार बातों में इस बुरी तरह फंस गई थी कि उसे हर तरफ यही नज़र आता था और इस मेल मिलाप के नतीजा भी सबके सामने है। मुल्जिम ने अपने बयान में मौजूद अदालत को बताया है कि मकतूला उसे उसके नाकर्दा गुनाह की आड़ में ब्लैकमेल कर रही थी। वकील इस्तिगासा ने अपने गवाह के चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया और उसने मकतूला को 5 लाख के बजाय 1 लाख में राज़ी कर लिया था। चुनांचा वक़ुआ की दोपहर मुल्जिम मकतूला को वही 1 लाख रुपए देने उसके घर गया था ताकि वो हमेशा के लिए उसकी जान छोड़ दे। मुल्जिम का ये बयान लग़वियात और बकवासियात पर मबनी है वकील साहब, गवाह ने ज़हर खंदा लहजे में कहा। यह बदबख्त मेरी बहन को मौत के घाट उतारने की नीयत से ही वक़ुआ की दोपहर उससे मिलने गया था और उसने अपने नापाक इरादे पर अमल भी कर डाला। इसने मेरी बहन की जान ली है, इसे इबरतनाक सज़ा मिलना चाहिए। मैं इस नामुराद को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना चाहता हूँ, तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की लाश को तुम ही ने दरियाफ्त किया था? वकील इस्तिगासा ने जराह के सिलसिले को दराज करते हुए पूछा। क्या तुम्हें लाश के पास 1 लाख रुपए की करेंसी नोट पड़े मिले थे? नहीं, गवाह ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम एक टैक्सी चलाते हो और रात को देर से घर आना तुम्हारा मामूल है। वकील इस्तिगासा ने मोतदिल अंदाज में पूछा। क्या इसी वजह से तुम्हें अपनी बहन की मौत का इल्म काफ़ी ताख़ीर से हुआ था और तुमने निस्फ शब के आसपास पुलिस को इस सानहे की इत्तला दी थी? जी हाँ, उसने इस्बात में जवाब दिया। डेट्स ऑल योर ऑनर।
वकील इस्तिगासा ने जज को मुखातिब करते हुए कहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए उन अल्फाज में इजाफा किया, योर विटनेस प्लीज़। अपनी बारी पर मैं गवाह के कटहरे के नज़दीक चला गया और वकील इस्तिगासा की तवक्का और अंदाज के बरक्स निहायत ही कारआमद और मुख्तलिफ नौइयत की जरह की। मैंने इस्तिगासा के गवाह सिकंदर की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या तुम इस बात का यकीन कर सकते हो कि मुझे तुम्हारी बहन की मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस है? किसी भी कीमत पर नहीं वकील साहब, वो तंजिया लहजे में बोला। आप तो एक ऐसे शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरी बहन का कातिल है। फिर मैं आपकी इस बात पर कैसे यकीन कर लूं कि आपको मुझसे दिली हमदर्दी है? मैं एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाकर असल मुजरिम को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे मौकिल ने तुम्हारी बहन नाज़ली को कत्ल नहीं किया है। मेरी बहन का कातिल यही है, वो मुल्जिम की तरफ इशारा करते हुए गसीले लहजे में बोला। एक मिनट, मैंने ड्रामाई अंदाज में इस्तिफसार किया, क्या अभी तुमने यही कहा है ना कि मेरे मौकिल ने तुम्हारी बहन का खून किया है? आपने बिल्कुल ठीक सुना है वकील साहब, वो जोशीले लहजे में बोला, और ये बात मैं 1000 बार भी कह सकता हूँ। तो तुम्हारा दावा यह है कि मकतूला तुम्हारी सगी बहन थी? मैंने इस्तिगासा के गवाह से सवाल किया। वो नापसंदीदा नज़र से मुझे घूरते हुए मुस्तफसिर हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तिगासा फ़ौरन अपने गवाह की मदद को लपका। इस्तिगासा का गवाह बड़े वाज़े अल्फाज में बता चुका है कि मकतूला उसकी बहन थी, फिर डिफेंस का ये सवाल क्या मायने रखता है? डिफेंस, क्या आपको सिकंदर के मकतूला का भाई होने पर कोई एतराज़ है? जज ने मुझसे पूछा। यस योर ऑनर, मैंने मजबूत लहजे में कहा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए उन अल्फाज में इजाफा कर दिया, डिफेंस प्रोसीड। मैं इस्तिगासा के गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया और उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर सवाल किया, क्या तुम मुकामी हो या कहीं और से आकर कराची में बसे थे? मैं 100% मुकामी हूँ वकील साहब, गवाह ने तपते हुए लहजे में जवाब दिया। मेरे बाप दादा का ताल्लुक़ कराची से ही था। तुम्हारा असली नाम सिकंदर अली ही है ना? हाँ बिल्कुल, उसने इस्बात में जवाब दिया। तुम्हारे वालिद का क्या नाम था? शौकत अली। और वालदा का? उसने बताया, रशीदा बीबी। और तुम्हारा दावा है कि मकतूला तुम्हारी सगी बहन थी? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तिफसार किया, यानी इसके बाप का नाम भी शौकत अली और माँ का नाम रशीदा बीबी था? हाँ हाँ हाँ, उसने झंझलाहट भरे लहजे में जवाब दिया। अब यकीन आ गया, या 10-20 बार और कहूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तिगासा ने बाआवाज़ बुलंद कहा। मेरे फाजिल दोस्त हद से तजावुज़ कर रहे हैं, उन्हें इस्तिगासा के गवाह को हरासा करने से बाज रहने की तलकीन की जाए। डिफेंस। जज ने प्रोसिक्यूशन के एतराज़ को अहमियत देते हुए मुझसे पूछा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्तिगासा के गवाह सिकंदर और मकतूला नाज़ली के वालिदैन अलग अलग हैं? यस योर ऑनर। मैंने अपने फ़ाइलों पर हाथ मारते हुए दो टोक अंदाज में कहा, क्या आप अपने दावे को साबित कर सकते हैं? वकील इस्तिगासा ने तंजिया लहजे में मुझसे इस्तिफसार किया। मैंने वकील इस्तिगासा के सवाल को अपने जूते की नोक पर मारते हुए जज की तरफ देखा और ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, योर ऑनर, मकतूला की वालदा का नाम राबिया और वालिद का नाम गफ्फार था और वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती थी। मेरा मतलब है वो मकामी नहीं थी। ये तो आप अजीब ही बात कर रहे हैं, जज ने उलझन ज़दा लहजे में मुझसे पूछा। दो सगे बहन भाइयों के माँ बाप अलग कैसे हो सकते हैं? ये एक ठोस हकीकत है आली जनाब, मैंने मजबूत लहजे में कहा, और मैं वक्त आने पर उसे साबित भी कर सकता हूँ कि इस्तिगासा के गवाह सिकंदर अली और मकतूला नाज़ली में भाई बहन का रिश्ता हरगिज़ नहीं था, ना सगे भाई बहन का, ना ही सौतेले भाई बहन का। वक्त तो आया हुआ है बेग साहब, जज ने मुझसे कहा, क्या आप अभी ये साबित कर सकते हैं कि इस्तिगासा के गवाह सिकंदर अली ने गलत बयानी से काम लिया है? इस रंग बदलती सूरत हाल ने सिकंदर को हवास बाख्ता कर दिया था। वो जज की तरफ देखते हुए मिन्नत रेज लहजे में बोला, सर अगर मेरी गवाही हो गई हो तो मुझे जाने की इजाज़त दे दे, मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही है और ये मेरे धंधे का टाइम भी है। अगर मैं टैक्सी नहीं चलाऊंगा तो फिर खाऊंगा कहाँ से? जब तक वकील सफाई अपनी जराह मुकम्मल नहीं कर लेते या जब तक अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म नहीं हो जाता, तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते, जज ने दो टोक अंदाज में कहा। बाकी जहाँ तक तुम्हारी प्यास का ताल्लुक है तो उसे बुझाने के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त किया जा सकता है, और जब तक तुम कटहरे में खड़े हो धंधे का ख्याल जहन से निकाल दो। आइंदा 2 मिनट में सिकंदर अली को ठंडे पानी के 2 गिलास पिला दिए गए, जिससे वो काफ़ी हद तक शांत हो गया था। ताहम ये शांति आर्जी और बैरूनी थी। उसकी अंदरूनी बेचैनी और इस्तिराब आंखों और चेहरे से आया था।
اس کا بس چلتا تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے ریس ہو سکتا تھا۔ ڈیفینس جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ استغاثہ کے گواہ کی کسی دروغ گوئی کا پردہ فاش کرنے والے تھے؟ جناب عالی، میں نے کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ایک گواہ کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ بہت دور سے آیا ہے اور صبح سے عدالت کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ صفائی کے گواہ کو فوراً پیش کیا جائے۔ جج صاحب نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ میں نے حیدرآباد سے آئے ہوئے جبار خان کو کورٹ روم کے اندر بلانے کی درخواست کر دی، جو فی الفور منظور کر لی گئی، کیونکہ یہ جج کے حکم کے عین مطابق تھا۔ جبار خان میرے موکل ناصر محمود کی حیدرآبادی ہمشیرہ رخشندہ کی دریافت تھا، اور اس وقت میں رخشندہ کی سجھائی ہوئی راہ پر گامزن تھا، اور اس کے بعد ناصر محمود کی بتائی ہوئی راہ پر قدم رکھنے کی باری تھی۔ جبار خان کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ مائل بفربہی بدن کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا اور سر سے وہ فارغ البال ہو چکا تھا۔ جبار خان اپنا بیان حلفی ریکارڈ کروا چکا تو میں وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور اپنے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبار خان، میری درخواست پر آپ کو حیدرآباد سے کراچی آنا پڑا۔ میں آپ کو یہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ ایک بے گناہ شخص کی زندگی کا سوال ہے۔ وکیل صاحب، آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمارا تو پیشہ ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اگر میرے یہاں آنے سے کسی بے گناہ انسان کا بھلا ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ خان صاحب، آپ حیدرآباد میں کہاں رہتے ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ جج کے حکم کے مطابق سکندر علی بدستور وٹنس باکس کے قریب ہی موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈا پانی پینے سے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جبار خان کو دیکھتے ہی جان جانے والی کیفیت میں بدل گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا اس نے جبار خان کو نہیں بلکہ کسی عفریت کو دیکھ لیا ہے۔ وکیل صاحب، میرا تعلق حیدرآباد کے بازار حسن سے ہے، جبار خان نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ میں سالہ سال سے سرے گھاٹ کے علاقے میں ایک کوٹھے سے وابستہ ہوں اور یہی میرا پیشہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اپنا تعارف کرانے کے لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب، میں نے اپنے بریف کیس میں سے نازلی کی ایک واضح پوسٹ کارڈ سائز کی فوٹو نکالتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ آپ کو جس مقصد کی خاطر یہاں آنے کی زحمت دی گئی ہے اس کے لیے آپ کا اتنا تعارف کافی ہے۔ پھر میں نے نازلی کی مذکورہ تصویر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ اس نے تصویر پر ایک نگاہ ڈالی اور جذبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، بہت اچھی طرح۔ آپ معزز عدالت کو اس عورت کے بارے میں کچھ بتائیں، میں نے جبار خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی گواہی اس کیس کی ضرورت بن گئی ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس عورت کا نام نازلی تھا۔ ماضی کا سیگا میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ چند ماہ پہلے نازلی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ جبار خان وضاحت کرتے ہوئے بولا، نازلی ہمارے ہی کوٹھے پر ہوا کرتی تھی۔ اس کے پرستاروں میں ایک یہ بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں کھڑے سکندر کی جانب اشارہ کیا اور نفرت بھرے انداز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، 3 سال پہلے یہ نامراد تماش بین ہمارے کوٹھے کی رونق نازلی کو اپنے ساتھ بھگا لے گیا تھا۔ ہم نے ان دونوں کو بہت تلاش کیا مگر یہ ہمیں کہیں نہیں ملے۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ بہن بھائی بن کر کراچی میں رہ رہے تھے۔ سکندر بظاہر ایک ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا ہے تاکہ کسی کو اس کی اصلیت کی خبر نہ ہو۔ بہرحال وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر معتدل انداز میں کہا، آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے وکیل صاحب؟ معزز عدالت صرف اس بات کی تصدیق چاہتی تھی کہ سکندر علی اور مقتولہ نازلی میں بھائی بہن کا رشتہ نہیں تھا، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، اور یہ دونوں کراچی کے رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ جب ان دونوں کے والدین ہی الگ ہیں تو پھر یہ بھائی بہن کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبار خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں ان دونوں کو سالہ سال سے جانتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو حیدرآباد میں درجن بھر افراد کو لا کر آپ کے عدالت میں کھڑا کر دوں گا، جو قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ سکندر علی اور نازلی کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور یہ دونوں کسی بھی حوالے سے بھائی بہن نہیں ہیں۔ بس سکندر نے خود کو اتنا تبدیل ضرور کیا ہے کہ حیدرآباد میں یہ تانگا چلایا کرتا تھا اور کراچی میں ٹیکسی چلا رہا ہے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ خان صاحب، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، پھر وکیل استغاثہ کی جانب مڑتے ہوئے کاٹ دار آواز میں کہا، یور وٹنس پلیز۔
وکیل استغاثہ نے بادل ناخواستہ میرے گواہ جبار خان سے 2-4 ایسے سوال کیے جو متعلقہ کے ذیل میں آتے تھے اور نہ ہی ضمنی کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ در حقیقت یہ ایک قسم کی خانہ پوری تھی جو وکیل استغاثہ کی جھنجھلاہٹ اور خجالت کو ظاہر کرتی تھی۔ جبار خان کے جانے کے بعد استغاثہ کا گواہ سکندر علی ایک بار پھر گواہوں والے کٹہرے میں پہنچ گیا اور اس مرتبہ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ سکندر، تمہارا جھوٹ معزز عدالت کے سامنے پوری طرح کھل چکا ہے۔ اب تم اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم نازلی کے قتل کا اقرار کر لو۔ ہو سکتا ہے اس تعاون کی بنا پر تمہاری سزا میں کچھ کمی ہو جائے۔ میں نے نازلی کو قتل نہیں کیا، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ ہاں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ نازلی میری بہن نہیں تھی۔ حیدرآباد سے کراچی آنے کے بعد ہم نے دنیا والوں کے سامنے یہ مصنوعی رشتہ بنا لیا تھا تاکہ کوئی ہمیں شک کی نگاہ سے نہ دیکھے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ نازلی کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ تو بس میری بزنس پارٹنر تھی، ہم دونوں کے مفاد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ میں بھلا اس کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ تم دونوں کے مفاد؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا ان گھناؤنے مفادات میں یہ بھی شامل ہے کہ تم نازلی کے ذریعے پیسے والے مردوں کو گھیرتے تھے اور بعد ازاں انہیں بلیک میل کر کے ان سے لمبی لمبی رقم بٹور لیا کرتے تھے، جیسا کہ تم نے میرے موکل کے ساتھ کیا؟ جواب دینے کے بجائے وہ امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ سکندر کی حقیقت وکیل استغاثہ پر بھی پوری طرح عیاں ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے گواہ کے حق میں نعرہ مستانہ بلند کرنے سے باز نہیں آیا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے کراری آواز میں کہا۔ میرے فاضل دوست استغاثہ کے گواہ کو خواہ مخواہ اپنے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اسے خواہ مخواہ کا نام تو نہ دے وکیل صاحب، جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا۔ کیا اپنے گواہ کی دروغ گوئی آپ پر واضح نہیں ہو چکی؟ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی جرح جاری رکھیں۔ سکندر، میرے سوال کا جواب دو، میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ کیا نازلی نے تمہارے ایما پر ملزم ناصر محمود کو اپنے جال میں پھنسایا تھا؟ ہاں، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ اسی میں ہم دونوں کی بھلائی اور فائدہ تھا۔ جب مقتولہ تمہاری بھلائی اور فائدے کے لیے کام کر رہی تھی تو پھر تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے نازلی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں میرا جو قصور ہے میں اس کا اقرار کر چکا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے تیز آواز میں کہا، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے احکامات صادر کیے جائیں۔ یہ بندہ دروغ گو درجہ اول ثابت ہو چکا ہے۔ جب پولیس اس پر سختی کرے گی تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر سے چند ایسے حقائق برآمد ہوں گے جو میرے موکل کی بے گناہی پر روشنی ڈالیں گے۔ میرا تجویز نما مطالبہ انتہائی منطقی اور وقت کی ضرورت تھا، لہٰذا جج نے فی الفور اس کیس کے تفتیشی آفیسر کو حکم دیا کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی کو اپنی کسٹڈی میں لے لے اور مزید تحقیقات کرے۔ اس موقع پر میں نے تفتیشی آفیسر سے کہا، IO صاحب، میں نے آپ کے ذمے ایک کام لگایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ آپ نے مجھے اپنا تعاون کا یقین بھی دلایا تھا۔ وکیل صاحب، میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ نے مجھے فنگر پرنٹس کا جو سیمپل دیا تھا وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ان فنگر پرنٹس میں سے ایک کے ساتھ میچ کر گیا ہے جو ہم نے جائے وقوع سے اٹھائے تھے۔ آئندہ پیشی پر میں آپ کا دیا ہوا سیمپل اور اس کی فورنسک رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ دیٹس گڈ۔ میں نے IO کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سلگانے والے انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میں نے اس کے فنگر پرنٹس کا سیمپل انکوائری آفیسر کے ہاتھ میں تھما دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، زیر سماعت کیس اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ استغاثہ کی جانب سے میرے موکل کے خلاف جو چارج شیٹ دائر کی گئی تھی، میں سب سے پہلے ان الزامات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی، پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مذکورہ چارج شیٹ میں یہ کہا گیا کہ میرے موکل ناصر محمود نے مقتول نازلی کے ساتھ جھوٹی محبت کا ناٹک رچایا اور اس کو شادی کا جھانسا دے کر وہ اس کے اتنا قریب آ گیا کہ ان میں
من و تو کا حجاب اٹھ گیا، اور یہی ملزم کا منشا بھی تھا۔ وہ پیار و محبت کی آڑ میں در حقیقت مقتولہ کے بدن تک رسائی چاہتا تھا۔ بالآخر ملزم نے اپنے اس مذموم مقصد میں کامیابی حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں مقتولہ امید سے ہو گئی۔ مقتولہ کی اس حالت کی تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہو جاتی ہے۔ میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، پچھلی ایک پیشی پر مقتولہ اور اس کے بناسپتی بھائی سکندر کے رشتے کا معلومہ دھل چکا ہے۔ مقتولہ کے بھائی سکندر نے معزز عدالت کے سامنے اپنے اس گناہ کا اقرار کیا ہے کہ وہ دولت مند افراد کو شکار کرنے کے لیے مقتولہ کو چارے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اسی نے مقتولہ کو میرے موکل کے پیچھے بھی لگایا تھا۔ مقتولہ کے دلال بناسپتی بھائی کے حلفیہ بیان کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مقتولہ واقعتاً میرے موکل کو ایک مختلف میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے اس امر کی تصدیق یا تردید کی جا سکتی تھی کہ مقتولہ کے پیٹ میں موجود زندگی میرے موکل کے توسط سے وجود پذیر ہوئی ہے، یا مقتولہ کسی اور کا گناہ میرے موکل کے سر پر تھوپ کر اس سے 5 لاکھ روپے بٹورنا چاہ رہی تھی، لیکن مذکورہ ٹیسٹ کرانے کی زحمت ہی نہیں کی گئی، اور محض مقتولہ کے زبانی الزام کو سچ جان کر میرے موکل کو گناہگار ٹھہرا دیا گیا۔ میں اسے استغاثہ کی غفلت بلکہ بددیانتی پر محمول کروں گا۔ یہاں تک تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میرا موکل بے قصور ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ اب باقی رہ جاتا ہے مقتولہ نازلی کا قتل۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، ایک گہری سانس لی، پھر میں نے اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کی جا سکتی کہ نازلی نامی اس آبرو باختہ عورت کو اسی کے گھر میں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جائے وقوع پر جن لوگوں کے فنگر پرنٹس ملے ہیں، ان میں سے مقتولہ تو زمین اوڑھ کر سو چکی ہے۔ مقتولہ کا نقلی بھائی پچھلے 15 دن سے پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کی زبان کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹکی ہوئی ہے کہ اس نے نازلی کو قتل نہیں کیا۔ سکندر کے بیانات کو 2 وجوہات کے بنا پر درست مانا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مقتولہ سکندر کی بزنس پارٹنر تھی، دونوں کے مالی مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ اس کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ نمبر 2، ہماری پولیس اپنی کارکردگی کے حوالے سے خاصی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی چوپائے کو اپنی کسٹڈی میں لے کر تفتیشی مراحل سے گزارے تو گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ جانور قبول کر لیتا ہے کہ چودھری حشمت کا قتل اسی نے کیا ہے۔ سو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سکندر نے نازلی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا۔ میرے فاضل دوست وکیل استغاثہ نے دخل در معقولات کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکشاف انگیز انداز میں کہا، آپ ایک بات بھول رہے ہیں، یہ عدالت میرے دلائل کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو بھی موقع دیا جائے گا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی مزاج پرسی ضروری سمجھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، لہٰذا میرے گرم کیے ہوئے تیل میں آپ کو اپنے پکوڑے تلنے کی کوشش سے باز ہی رہنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی میں نے لمحاتی توقف کر کے وکیل مخالف کو خوشمگی نگاہ سے گھورا، پھر معتدل انداز میں اضافہ کر دیا، اس کے باوجود بھی میں اپنی بھول کے بارے میں جاننا چاہوں گا، فرمائیے۔ میری اس ناقابل گرفت مہذب لتاڑ پر وکیل استغاثہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، تاہم اس نے جواباً کوئی سخت بات نہیں کی۔ وہ معاندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جائے وقوع پر پولیس کو مقتولہ نازلی، ملزم ناصر اور سکندر کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے فنگر پرنٹس ملے تھے، جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ پھر آلۂ قتل پر صرف ملزم ہی کی انگلیوں کے نشان پائے گئے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے وکیل استغاثہ کے چہرے پر نظریں جما کر کہا۔ آپ نے جن نامعلوم افراد کے فنگر پرنٹس کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک کے فنگر پرنٹس میرے فراہم کردہ سیمپل سے میچ کر گئے ہیں۔ پچھلی پیشی پر آپ ہی کے انکوائری آفیسر نے یہ اہم اطلاع معزز عدالت کو دی تھی۔ میرا فراہم کیا ہوا سیمپل اس وقت میز پر آلۂ قتل کے برابر میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی فورنسک رپورٹ کیس فائل کا حصہ بن گئی ہے۔ شاید اس کیس نے آپ کے ذہن پر منفی اثرات ڈالے ہیں اور آپ غائب دماغ رہنے لگے ہیں۔ خیر، آپ پریشان نہ ہوں، میری یادداشت بہت اچھی ہے۔ میں آلۂ قتل پر اپنے موکل کی انگلیوں کے نشانات والے معاملے کو بھی نہیں بھولا ہوں۔ میری اس خاطرداری پر وکیل استغاثہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ میں اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ مقتولہ نے خود اپنی جان نہیں لی تھی، میں نے دلائل کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ ملزم اور سکندر نے بھی مقتولہ کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا۔
تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل قاتل کون ہے؟ جناب عالی، میں اس حوالے سے استغاثہ اور استغاثہ کے توسط سے معزز عدالت کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ پرمیشن گرانٹیڈ۔ جج نے اجازت دے دی۔ یور آنر، ملزم کی اہلیہ رخسار اور ملزم کے ایک دیرینہ دوست سعید مراد ہر پیشی پر عدالت میں حاضری دیتے ہیں اور وہ اس وقت بھی یہاں موجود حاضرین مجلس کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے ناصر محمود کی فراہم کردہ حساس اور خطرناک معلومات کی روشنی میں اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جج سے کہا، میں نے ابھی اپنی جس رضاکارانہ خدمت کا ذکر کیا ہے اس کے لیے مجھے اپنے موکل کے دوست سعید مراد کے تعاون کی ضرورت ہوگی، لہٰذا مرد موصوف کو وٹنس باکس میں آنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ میری یہ بے ضرر اور معصوم سی خواہش فوراً سے پیشتر پوری کر دی گئی۔ سعید مراد سچ بولنے کا حلف اٹھا چکا تو میں وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ سعید صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، اگر میں غلط نہیں تو آپ ملزم اور اس کی زندگی کے معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ دونوں کی دوستی کالج کے زمانے سے ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، اس نے جواب دیا، ہم اسکول اور کالج کے زمانے سے کلاس فیلو رہے ہیں۔ گریجویشن کے بعد معاملات روزگار نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، بہرحال اب ہم پھر ایک ساتھ ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ معاملات روزی روٹی کے سلسلے میں آپ نے کئی ایک تجربات کیے ہیں جن میں سے اکثر میں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا؟ میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، حتیٰ کہ آپ 2 سال تک لیبر ویزا پر سعودی عرب میں بھی طالعی آزمائی کرتے رہے ہیں، لیکن وہاں بھی قسمت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور آپ واپس آ گئے۔ پھر آپ کے اسی دوست نے اپنی جیب سے پیسہ لگا کر آپ کے لیے پیکنگ کا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا دیا۔ یہ پروجیکٹ PIB کالونی کے ایک گھر میں لگا ہوا ہے جہاں آپ گتے کے کارٹن تیار کرتے ہیں اور مختلف کمپنیوں کے پروڈکٹس کی پیکنگ کا بھی کام آپ نے پکڑ رکھا ہے۔ آپ نے جو بھی بیان دیا ہے وہ 100% درست ہے وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ناصر کے مجھ پر اس سے زیادہ احسانات ہیں، اگر میں چاہوں بھی تو انہیں گنوا نہیں سکتا۔ آپ ان احسانات کو چونکہ گنوا نہیں سکتے اس لیے آپ نے انہیں اتارنے کا ایک انوکھا طریقہ نکال لیا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ جب سے میرا موکل اور آپ کا دیرینہ دوست قتل کے ایک مقدمے میں الجھ کر جیل گیا ہے، آپ نے اس کی پریشان حال بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا ہے۔ آپ دونوں اکثر ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں رخسار کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں، اور آپ اپنا یہ فرض خوب اچھے سے نبھا رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ زبان سے جواب دینے کے بجائے اس نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں اس میز کی جانب چلا گیا جہاں آلہ قتل پیپر نائف کے ساتھ ہی سیلوفین بیگ میں ایک گلاس اور ایک کپ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کپ اور گلاس والا سیلوفین بیگ اٹھا کر اس کیس کے انکوائری آفیسر توقیر احمد کو دکھاتے ہوئے سوال کیا، IO صاحب، یہ گلاس اور کپ میں نے 1.5 ماہ پہلے آپ کے حوالے کیے تھے۔ آپ نے ان دونوں برتنوں پر موجود فنگر پرنٹس کا موازنہ ان نامعلوم افراد کے فنگر پرنٹ سے کرایا ہے، اور آپ کی تازہ ترین فورانسک رپورٹ کے مطابق گلاس اور کپ پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات ایک نامعلوم شخص کے فنگر پرنٹ سے میچ کر گئے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ہمارے لیے ابھی تک وہ بندہ نامعلوم ہی ہے جس کے فنگر پرنٹس کا سیمپل آپ نے مجھے دیا تھا۔ IO صاحب، ڈیفنس احسان فراموش نہیں ہے، میں نے تفتیشی افسر کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا۔ پیشہ ورانہ معاندت اور معاونت اپنی جگہ، لیکن آپ کے تعاون کا بڑھ کر جواب دینا مجھ پر واجب ہو چکا ہے، لہٰذا دل چھوٹا نہ کرے۔ میں آپ کے نامعلوم بندے کو معلوم اور مشہود کرنے کے لیے ہی تو زور آزمائی کر رہا ہوں۔ پھر میں نے سعید مراد کا رخ کیا اور سیلوفین بیگ اس کی نگاہ کے سامنے جھلاتے ہوئے استفسار کیا، سعید صاحب، کیا آپ اس کپ اور گلاس کو پہچانتے ہیں؟ نہیں، اس نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے مذکورہ سیلوفین بیگ کو واپس میز پر رکھا اور وہاں سے آلہ قتل والا بیگ اٹھا لیا اور سعید مراد سے پوچھا، اس پیپر نائف سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے؟ جی نہیں، وہ رکھائی سے بولا، تاکہ آپ کے کارخانے میں پیپر نائف کا استعمال عام ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ بند کارٹون کو کھولنے کے لیے آپ ایسے ہی بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ 20 جون کی دوپہر آپ کسی کمپنی کے آرڈر میں بڑی تبدیلی کرنے کے لیے لگ بھگ 50 کارٹون کھول کر دوبارہ پیک کر رہے تھے اور ملزم آپ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے؟ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، اس روز تم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت
ملزم کو اپنی فیکٹری میں بلایا تھا۔ جب وہ آیا تو ادھر ادھر کی باتوں کے دوران میں تم نے اسے ایک پیپر نائف تھما کر اپنی مدد کے بہانے کارٹون کھولنے پر لگا دیا۔ اس طرح ملزم کے فنگر پرنٹس پیپر نائف پر ثبت ہو گئے، اور وہی پیپر نائف اس وقت آلۂ قتل کی حیثیت سے اس سیلوفین بیگ کے اندر موجود ہے۔ یادداشت نے کام کرنا شروع کیا یا زیادہ وولٹ کا جھٹکا دوں؟ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میں تمہاری سمجھ کو بالا تو نہیں کر سکتا، البتہ اپنی باتوں کو زیری یعنی آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر روئے سخن جج کی جانب مڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جناب عالی، اس سیلوفین بیگ میں جو کپ اور گلاس بند ہیں اس کا تعلق میرے آفس کی کراکری سے ہے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میرے آفس کے کچن کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ آج سے لگ بھگ 1.5 ماہ پہلے سعید مراد ملزم کی بیوی رخسار کے ساتھ میرے آفس آیا تھا، اور میں نے اسی وقت اس کے استعمال شدہ کپ اور گلاس کو محفوظ کر لیا تھا، کیونکہ مجھے شروع ہی سے اس نمک حرام کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ بعد ازاں میں نے یہ برتن انکوائری آفس کے حوالے کر دیے، اور ان کی فورینسک رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ وقوع کے روز سعید مراد مقتولہ کے بیڈ روم میں اس پیپر نائف کے ساتھ موجود تھا، جس پر یہ ملزم کے فنگر پرنٹس پہلے ہی حاصل کر چکا تھا، تاکہ اسے بلی کا بکرا بنا کر اپنا الو سیدھا کر سکے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر بکواس ہے، سعید نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ اس لیے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تاکہ ناصر قتل کے الزام میں موت کی سزا پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور تم اس کی حسین و جمیل بیوی رخسار کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر سکو۔ آپ مجھ پر سنگین الزام عائد کر رہے ہیں، وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ میں رخسار کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ سکندر بھی تو نازلی کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ تم دونوں ایک ہی درجے کے منافق اور دلال ہو۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور اپنے بیگ میں سے چند تصاویر نکال کر جج کی طرف بڑھا دیا اور کہا، جناب عالی، یہ بندہ اپنی دوست کی بیوی کو کس نوعیت کی چھوٹی بہن سمجھتا ہے، اس بے شرم اور بے حیا رشتے کو ان تصاویر میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کو بہت پہلے اپنی بیوی کی بے وفائی اور اپنے دوست کی غداری کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے رخسار اور سعید کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لیے ملزم نے ثبوت کے طور پر ان دونوں کے علم میں لائے بغیر نہایت ہی خفیہ طریقے سے یہ تصاویر بنائی تھی، لیکن قبل اس کے کہ وہ ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر لان تان کرتا، سعید کی چال کام دکھا گئی، اور میرا موکل ایک ناکردہ جرم کے الزام میں جیل چلا گیا۔ دیٹس آل یور آنر۔ بیگ کے بچے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سعید نے تیش کے عالم میں کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میرے دوستوں میں کیسے کیسے خطرناک لوگ ہیں۔ تم نے ہم سے بھاری فیس وصول کی اور ہمیں ہی پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سعید نے زبانی کلامی دھمکی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بات ختم کرتے ہی وہ وٹنس باکس سے نکل کے میری جانب لپکا۔ کورٹ روم کے باہر موجود پولیس کے جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے سعید کو آہنی زیور پہنا دیا۔ سعید مراد، میری ایک بات ذہن نشین کر لو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شفاف لہجے میں کہا۔ کوئی کسی کو نہیں پھنساتا، انسان کے اپنے اعمال بد ہی اس کے گلے میں لعنت کا طوق اور ہاتھوں میں ذلت کی ہتکڑیاں پہنا دیتے ہیں۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اب اسے باقی کی زندگی جیل کی 4 دیواروں کے پیچھے سڑنا تھا۔ رخسار اس سازش میں اس کی شریک کار تھی، لہٰذا 5 سے 7 سال تک کی قید اس کا بھی مقدر تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس تھا، جس میں ایک ناصر محمود کے مقابلے میں 4 رخسار، سعید، نازلی اور سکندر صفِ آرا تھے، لیکن جیت اسی کے حصے میں آئی جس کی نیت اور ہاتھ صاف تھے۔ چلیے جی، یہاں پر ہو گئی ہماری کہانی ختم، اور اب ہم آ جاتے ہیں اس کے کرداروں کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس بہن کی طرف آتے ہیں جو دور رہ کر بھی بھائی کی محبت سے اس کا دل بھرا ہوا تھا، اور وہ برے وقت میں بھائی کی مدد کے لیے آ گئی تھی، اور بہت بڑی مدد کی تھی، کیونکہ اس نے نازلی کا جو پاسٹ تھا اس کے بارے میں پوری طرح سے پتہ کر لیا تھا۔ اور اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے دوست کی طرف۔ ایسے دوست ہو تو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے نا، ایک دوست ہی کافی ہے ہماری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ تو ایسے دوست جو ہوتے ہیں جو گھر کے بھیدی ہوتے ہیں، اور وہی لنکا ڈھا دیتے ہیں۔ تو یہ دوست بھی دوست کہنے کے لائق ہی نہیں تھا، کتنی بڑی سازش کی تھی، اور اس کی بیوی، اب کیا کہا جائے، ہے نا۔ اب اس نے جب دیکھ لیا تھا، اسی لیے تو وہ نازلی کی طرف چلا گیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نہیں دیکھا ہوتا اس طریقے سے اپنے دوست کے ساتھ، تو شاید وہ نازلی کی طرف جاتا ہی نہیں۔ تو یہاں پر دونوں بھی غلط تھے، بیوی بھی اور دوست بھی۔
اور یہ اتنا سیدھا سمپل سا آدمی، تھوڑا تو انسان کو چالاک ہوشیار ہونا چاہیے نا زمانے کے حساب سے، لیکن وہ زمانہ بھی تو ایسے ہی سادے لوگوں کا ہی تھا. ہاں تو پھر وہ بری طرح پھنس گیا تھا، اور پیسے دے کر بھی اس کی جان عذاب میں پڑ گئی کہ وہ قتل ہو گئی. اور کیا کس نے قتل؟ دوست نے ہی قتل کیا، جو ہر راز سے واقف تھا. اور کتنی چالاکی سے کیا نا، اس کو اپنی دکان پر بلا کر، اپنی وہ فیکٹری میں جو کارخانہ تھا اس میں بلا کر، اس کے ہاتھ میں نائف دے کر اس کے فنگر پرنٹس لے لیا، اور کتنی چالاکی سے سب کچھ کر دیا ہے نا. اور پھر یہ رشتے بھائی بہن کے، استغفر اللہ، اس کتنے غلط طریقے سے رہتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بھائی بہن، سگے بھائی بہن بن کر لوگوں کے سامنے اپنی رشتوں کا اظہار کرتے ہیں. کتنی غلط بات ہے نا. اور جب یہ دوست پر بھی باری آئی تو اس نے بھی کیا کہا کہ میرے دوست کی بیوی تو میری چھوٹی بہن ہے. اور وہ سکندر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ نازلی میری تو بہن ہے. کتنے غلط ہے نا یہ رشتے بھی اس طریقے کے. اور پھر آ جاتے ہیں ہمارے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ صاحب پر. ان کی جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسند آتی ہے. اور ان کا آرگیومنٹ کرنا، اور ان کا بہت مطلب جو سوال جواب جو کرتے ہیں نا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو ان کی تو بڑی مطلب کہ کوئی ملزم جو ہے ان کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا، اور کوئی گناہ جو ہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں، وہ ان کے رہتے ہوئے پھانسی چڑھ نہیں سکتا. تو انہوں نے بھی بہت اچھا مطلب بڑے اچھے سے سوال جواب کیا، بڑے اچھے سے سارے کیس کو ہینڈل کیا. اور کتنی تیز نگاہ تھی ان کی کہ انہوں نے دوست کو پہلے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ دوست نہیں ہے بلکہ یہ کمینہ شیطان ہے نا. تو پہلے ہی کتنی چالاکی سے انہوں نے وہ گلاس اور کپ لے لیا تھا اس کا فنگر پرنٹس کے لیے. تو یہی بعد میں کام آیا ہے. تو ایسے ہی ہونا چاہیے سارے وکیلوں کو، اتنے ہوشیار اور ایک دم انٹیلیجنٹ، تاکہ وہ اپنے جو موکل کا کیس لیں اس کو اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکیں. تو بس ہو گئی ساری کہانی ختم. تو آپ لوگ لائک کریے، کمنٹس لکھیے، اور جن لوگوں نے اب تک کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، اور شیئر کریے، اپنے دوستوں میں شیئر کریے، اپنے پہچان والوں میں شیئر کریے، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریے. جتنا زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ لائک کریں گے، اتنی زیادہ یہ ویڈیوز آگے جائیں گی، اور اتنی زیادہ میں بھی آگے جاؤں گی ساتھ ساتھ، اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ. چلیں پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور بس السلام علیکم، اللہ حافظ.